ایک بار उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब पड़ोसी तो 40 घर है ना, इधर से 40 घर, इधर से 40 घर, दाएं आगे पीछे 40 घर, यानी पूरा मोहल्ला कमोबेश पड़ोसी है। तो हुजूर फरमाते सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सुलूक का हकदार कौन है? उम्मुल मोमिनीन ने पूछा मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो हुजूर ने फरमाया आयशा, तेरे दरवाजे से जिसका दरवाजा ज्यादा करीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते तेरे दरवाजे से जिसका दरवाजा ज्यादा करीब है वो तेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर आका फरमाते हैं, अब ध्यान से सुनो, 3 लोगों के अमाल अल्लाह ज़ाय कर देता है, यानी नेकियां करें तो भी उनको कोई सिला नेकी का मिलने वाला नहीं, उनके 3 लोगों के अमाल अल्लाह ज़ाय कर देता है। आका फरमाते हैं, पहला वो इमाम जिसके साथ एहसान का बर्ताव करो तो वो शुक्रिया अदा नहीं करता और गलती हो जाए तो वो माफ़ नहीं करता। इमाम से मुराद यहाँ कौम का मुक्तदा, हाकिम और लीडर है, यानी अल्लाह उसका अमल ज़ाय करता है कि कुछ दो तो शुक्रिया अदा ना करे और गलती हो जाए तो माफ़ ना करे। फिर फरमाया वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसी को खैर में देखे तो खामोश रहे और बुराई पर देखे तो लोगों में उसका चर्चा करे, यानी नेकी उसको करते हुए देखा तो चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और लेकिन बुराई देखेगा तो तुझे कुछ पता है, तुझे कुछ पता है, तुझे कुछ, यानी वो बांटते फिरेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका काम ही होता है बांटते फिरना, और उनके पेट में बात ही नहीं रहती, हल्के पेट के वो लोग होते हैं, वो इधर बैठे तो ये बात, उधर बैठे तो ये बात, इधर बैठे तो ये बात। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उनके अमल को ज़ाय करता है जो पड़ोसी की नेकी को देखकर चुप रहते हैं और बुराई के चर्चे करते हैं। मतलब क्या है, अगर पड़ोसी की नेकी देखो तो उसके चर्चे करो कि मेरा पड़ोसी बड़ा नेक है, और उसकी कोई बुराई देखो तो उस पर पर्दे डाल दो। तुम किसी के ऐब पे पर्दे डालोगे, कुदरत तुम्हारे ऐब पे पर्दे डालेगी। इसलिए पड़ोसी की अयूब को जाहिर मत करो, उसके साथ रहना है आपको, उसके साथ आपके शब रोज गुजर रहे हैं तो। और फिर मेरे आका फरमाते हैं तीसरा वो जिसके अमाल खुदा ज़ाय कर देता है, वो बीवी जो शौहर की मौजूदगी में उसको तकलीफ पहुंचाए, यानी मुंह चलाए, झगड़ा करे, तकलीफ पहुंचाए मौजूदगी में, बंधे नहीं, सौरे नहीं, गुस्ल न करे, जिस्म से बदबू आती रहे, पसीने की बदबू आती रहे, सर की चोटी न डाले, बाल में कंघी न करे। जब वो शौहर उसको जब देखे तब उसको गुस्सा है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ जो है वो मैंने कैसे गलत फैसला किया, कि जब वो देखे उसको तो तकलीफ पहुँचे। उस औरत की भी नेकियां कबूल नहीं होती, ज़ाय हो जाती है जो शौहर की मौजूदगी में तकलीफ पहुंचाए और फिर बात करे तो मुंह चलाए, टेढ़ी तिरछी बात करे, ताना जनी करे। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं है। बहनें बहुत बड़ी तादाद में आई है, मुझे पता है, उनसे कहता हूँ शौहर को उसकी मौजूदगी में तकलीफ मत पहुँचाओ। और फिर दूसरी बात हुजूर बताते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में शौहर के साथ खयानत करे। खयानत करे का मतलब क्या? अजनबी मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करें, अजनबी मर्दों से नाजायज़ बातें करें, जो वो नामुनासिब बातें करें। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं होते बल्कि ज़ाय हो जाते हैं। इस वक्त सबकी बात नहीं करता, हमारे शहर के हालात इतनी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, सीरियलों को देख के, फिल्मों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात भी कहता हूँ कि जितनी नेकियां हमारे शहर में होती शायद ही कहीं इसका तस्वुर है। हमारा शहर बुरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई बीमार पड़ा है तो उसको बीमार तो कहना चाहिए ना। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शहर मालेगांव में सैकड़ों मस्जिदें हैं। अजान की आवाज़, मगरिब की अजान का हाल ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला कमो बेश 20 मिनट से आधे घंटे तक के मगरिब की अजान चलती है, और फजर की अजान का हाल ये होता है कि कमो बेश पौन घंटे या 40 मिनट तक के फजर की अजानें चलती है। हमारा शहर गुंबदो मीनार का शहर है, हमें फ़ख्र है अपने शहर पर, लेकिन चूंकि चंद सड़े हुए आम अच्छे आमों को ख़राब कर देते हैं, चंद सड़े हुए फल अच्छे फलों को ख़राब कर देते हैं। तो हमारे शहर के सब लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द भी है ना इस तरह की महफिलों को लेकर, कि ये महफिलों में ये बोलते हैं कि लोग गुनाह करते हैं, तो क्या सब लोग गुनहगार हैं? अरे सब गुनाह नहीं करते, जो लोग आते हैं वो तो गुनाह करते भी नहीं है, इसलिए वो आते हैं। मगर चूंकि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत इंजेक्शन लगाया जाता है, हाजियों को टीका क्यों लगाया जाता है? क्या वो बीमार है सबके सब?
ارے وہ بیمار ہو تو حج کو کیوں جائیں گے؟ ان کو ٹیکا اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بیمار ان کے آ کر کے ملے تو یہ محفوظ ہو جائیں. تو یہ بیانات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تم خود محفوظ رہو، اور اگر کوئی گنہگار تمہیں آ کر کے ملے تو تم اس کا گناہ قبول نہ کرو، تم محفوظ رہ سکو. یہ بات ہے، ورنہ یہ نہیں کہ پورا شہر گنہگار ہو گیا ہے. اس لیے ہم اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پیغام اتحاد دینے کے لیے نکلے ہیں. اچھی بات بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہوں ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں. آج ہمارے شہر کا حال کچھ لوگوں کے حوالے سے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شہر کی لڑکیاں برقع پہن کر غیر مسلموں کے محلوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے شراب کی بوتلیں خرید کر کے لاتی ہیں اور اپنے محلے میں فروخت کرتی. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کچھ عورتیں اتنی جو ہے وہ خوفناک ثابت ہو رہی ہے معاشرے کے لیے کہ وہ گھروں میں آ کر کے بیٹھتی عورتوں سے دوستی کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ان عورتوں کو ورگلاتی ہے کہ تیرا شوہر تو تراشن بھرتا ہے، تیرا شوہر تو پچری کرتا ہے، تیرا شوہر تو لوم چلاتا ہے، پھر وہ پوری پگار بھی تجھے نہیں دیتا، بڑی پریشانی بڑی دقت ہے. جب وہ گھر سے نکل جایا کرے تو میں تجھے فلاں سے ملا دیا کروں گی، وہ تجھے اتنی رقم دے دیا کرے گا، بس تجھے اتنا کرنا ہے کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے. کبھی کبھی عورتوں کے اندر دینداری نہ ہو تو ایسی فسلانے والی عورتوں کا ہماری قوم کی عورتیں شکار ہو جاتی ہے، آبرو کا سودا کر بیٹھتی ہے. ایسی قوم کی بیٹیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور مردوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، گھر کے بڑے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ایسی فضول اور فالتو عورتوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے مت دو، ان کو آنے مت دو. عورتوں پہ پابندی لگاؤ کہ گھر کے دروازے بند رکھیں. اس طرح کی فضول عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں. ہمارے محلوں کے اندر ایسی فضول عورتیں معاذ اللہ جو دلالیاں کر رہی ہے، وہ کچی بستیوں کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے اور شکار تلاش کرتی رہتی ہے اور عورتوں کو ورگلاتی رہتی ہے. کتنا انجام بھیانک ہوگا. رہی بات غربت کی تو غربت کوئی عیب نہیں ہے. ایک عورت کی آبرو اور عزت بہت قیمتی سرمایہ اس کے لیے. یاد رکھنا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اگر چھین جائے تو ہم اس کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر آبرو اور عزت اس نعمت کا نام ہے، اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے غربت کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غربت میں زندگی اس لیے گزاری تاکہ قریب یہ کہہ سکے کہ فاقہ عیب نہیں ہے، فاقہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے. اگر ہم فاقے سے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہم نبی کی بیٹی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اگر بدن پہ پیون ہے تو پیون والا کپڑا دیکھ کر کوئی عورت یا مرد شرمائے نہیں، بلکہ وہ یہ فخر سے کہہ سکے الحمدللہ آج مجھے پیون لگا کر مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور اس سنت پہ عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے جب سنت میری مٹائی جا رہی ہو اس وقت کوئی میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. آج لوگ پیون والی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی نے غربت کی بنیاد پہ پیون لگا لیا تو گویا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. اگر کسی نے فاقہ کر لیا سنت سمجھ کر اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. اپنی غربت پر کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، کبھی اپنی غربت کی وجہ سے، بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ آبرو بہت قیمتی سرمایہ ہے. ایک مرتبہ چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا. زیور گم ہو جائے دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، کپڑے چھین لیے جائیں دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر آبرو چلی جائے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عورت ہے جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے. میرے سچے سچے نبی نے فرمایا جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرے گی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی اور صبر کرے گی، اس عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا. حضور ان کو جنت میں پڑوس عطا فرمائیں گے. تو غربت سے کبھی شرمانا نہیں، پیون سے کبھی شرمانا نہیں، فاقوں سے کبھی تنگ مت آنا. اللہ کا امر ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو نوازتا ہے، کسی کو بظاہر محروم کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ تنگ آنے کی یا تنگ دلی کرنے کی ضرورت نہیں. تو حضور فرماتے ہیں ان کے اعمال رد ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں کہ جو شوہر کو موجودگی میں تکلیف پہنچائے اور اس کی غیر موجودگی میں خیانت کرے.
یعنی اوروں سے تعلقات قائم کریں. یہ اسلام نہیں سکھاتا, اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ اکبر, ایک شریف عورت فاقے سے مر سکتی ہے مگر اپنی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں, تو بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بات سمیٹتے ہوئے دیکھو, پڑوسی کتنا بھی نالائق ہو, آپ اچھا سلوک کریں, آپ اچھا سلوک کریں. ایک نہ ایک دن وہ سدھرے گا, نہیں سدھرے گا تو خود ہی بھگتے گا. اچھائی اچھائی ہے, البر لا یبلا. حضور کیا کہتے ہیں؟ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آتی, دیان کو کبھی موت نہیں آتی. اور جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا. جیسا کرے آپ اچھا کیجئے. اچھائی بہرحال اچھائی ہے. دیکھیے آخری بات, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے. ہمارے امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, سیدنا نعمان بن ثابت, امام اعظم ابو حنیفہ, کروڑوں حنفیوں کا وہ منفرد امام. کون سا امام؟ جو داتا علی حجوری کا بھی امام, نظام الدین محبوب الہی کا بھی امام ہے, سرکار غریب نواز کا بھی امام ہے. داتا صاحب تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بوڑھے کو اللہ کے رسول سہارا دے کر کے لا رہے ہیں. آپ کی توجہ, ایک بوڑھے کو اللہ کے رسول اپنی گود کا سہارا دے کر کے لا رہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تیرا امام ہے. کیا کہا؟ یہ تیرا امام ہے. میں نعمان بن ثابت تیرا امام ہے. پتہ چلا اماموں کو ماننا شرک نہیں ہے. حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ثابت کا بیٹا نعمان ہے. کیا کہتے؟ تیرا امام ہے. مطلب ان کی امامت کا اعلان اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. پہلی بات, اسی لیے حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جو خود سے چلے اس سے غلطی ہو سکتی ہے, جس کو نبی چلائے وہ غلطی کیسے کر سکتے. اسی لیے امام اعظم کا مسلک سارے مسلک میں زیادہ صحیح, چاروں مسلک صحیح ہے لیکن زیادہ صحیح امام اعظم ہمارے امام کا مسلک ثواب سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام اعظم کے پیروکار دنیا میں بہت زیادہ. ایک الگ عنوان ہے, اس طرف اپنی چلتے. امام اعظم کا ایک پڑوسی تھا, وہ بربت بجاتا تھا. بربت سمجھتے ہیں؟ بربت ایک آلہ آتا ہے بجانے کا, اور اس کی آواز بڑی اچھی تھی. وہ گانا بھی گاتا تھا اور وہ شراب بھی پیتا تھا, اور اس کی نیت اس پہ یہ تھی کہ وہ امام اعظم کو ستائے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب تک کوئی ستاتا نہیں اس وقت تک اللہ کا کوئی ولی نہیں بنتا. ولی کے لیے ضروری ہے کوئی نہ کوئی ستانے والا ہو اور وہ ولی اس پہ صبر کرے, تبھی ولایت ملتی ہے. ایسے نہیں ملتی. بلکہ خود داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پہ ایک فرعون مسلط کر دیتا ہے. وہ ستاتا رہتا ہے, یہ صبر کرتا رہتا, اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جس پہ ایک فرعون مسلط ہو وہ ولی بنتا ہے, جس پہ درجنوں مسلط ہو, ادھر بیٹھے تو برائی, ادھر بیٹھے تو برائی, ادھر تو پھر ان کو مرتبے کتنے ملتے ہیں. لیکن صبر کا جگر چاہیے. جس کو جتنا زیادہ ستایا جائے گا اس کو اتنے بڑے مرتبے ملیں گے, بشرط ہے کہ وہ صبر کرے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس کی ستانے پہ صبر کرتے تھے. گانے کی آواز آتی تھی, اچھا یہ عبادت کرتے. ہمارے امام کبھی 300 رکعت, کبھی 700 رکعت, کبھی 1000 رکعت تک پڑھتے تھے. پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. کبھی 2 رکعت ہی میں پورا قرآن ختم ہوتا تھا, کبھی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم ہوتا تھا, کبھی ایک سجدے میں پوری رات گزرتی تھی, کبھی صرف روتے ہوئے رات گزر جاتی تھی. بس رات عبادت میں گزرتی تھی. اللہ تعالیٰ وہ دن مسلمانوں کو پھر عطا کرے کہ ہم پوری رات کی توفیق ملے تو کیا کہنے, لیکن نہیں پوری رات تو کم سے کم تھوڑی رات 2 رکعت ہی تو صحیح نفل پڑھ کے کچھ رو لیں. یاد رکھنا جس دن مسلمان راتوں کو اللہ کے خوف سے رونے لگے گا اس دن مسلمان دنیا کی محبت میں کبھی نہیں روئے گا. اللہ دن کو وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے مسلمان تھک جائیں گے,
کب؟ جب راتوں کو اللہ کے لیے رونا شروع کریں گے. جب تک مسلمان راتوں کو اللہ کے لیے روتے تھے اللہ نے وہ خوشیاں عطا کی تھی کہ وہ خوشیاں کسی کو نصیب نہ تھی. جب سے مسلمانوں نے راتیں زنا کے اڈوں پہ، شراب کے اڈوں پہ، حرام کاریوں پر، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزارنا شروع کیا راتوں کو، تب سے مسلمان غمگین ہو گیا، مصیبت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، تکلیفوں کا شکار ہو گیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم راتوں کو کم سے کم 10 منٹ ہی صحیح اللہ کے لیے نکال لیا کریں، 5 منٹ ہی صحیح اللہ کے لیے نکال لیا کریں. اللہ کے لیے رو کر جتنا سکون ملتا ہے کسی عمل میں اتنا سکون نہیں ملتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ عبادت کرتے تھے اور ادھر سے گانے کی آواز آتی تھی، ڈھول پیٹنے کی آواز آتی تھی، بربت بجانے کی آواز آتی تھی، میوزک بجانے کی آواز آتی تھی. امام صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، صبر کرتے تھے. اس کا مقصد تھا ستانا، اس کا مقصد تھا پریشان کرنا. یہاں کا حال تو اتنا ہے کہ اگر کبھی کوئی عبادت بھی نہیں کرتے لوگ، اگر کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو اتنے متقی ہو جاتے ہیں کہ پورے محلے میں ہنگامہ کرتا ہے، دیکھو یہ آواز آ رہی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ، یہ حالت ہے. لیکن امام صاحب کا صبر دیکھیں، کچھ نہیں کہتے تھے. ایک دن حکومت کے کارندوں کو پتا چلا کہ یہ رات بھر شراب پیتا ہے، گانے گاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، میوزک بجاتا ہے. امام صاحب کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ امام صاحب کا احترام سب کرتے تھے، امام اعظم تھے، وہ بہت احترام تھا، بڑی عزت تھی ان کی. تو پولیس والے اٹھا کے اس کو لے کر چلے گئے. لے کے گئے تو اس رات آواز نہیں آئی. آپ نے شاگردوں سے پوچھا کہ وہ جو پڑوس سے گانے کی آواز آتی تھی، میوزک کی آواز آتی تھی، آج وہ آواز نہیں آ رہی ہے. تو چونکہ شاگرد تو شاگرد تھے. دیکھو جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہوتی. ہماری سوچ گھٹیا ہو گئی ہے کیونکہ دل گھٹیا ہو گئے. انسان کا قد بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنی سوچ سے بڑا ہوتا ہے، انسان اپنی فکر سے بڑا ہوتا ہے. ہاں مکے کے کافر حضور کو گالیاں دیتے ہیں، حضور ان کو دعا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ لوگوں کی سوچ اعلیٰ ہے، اعلیٰ لوگوں کی فکر اعلیٰ ہے. جسم کا موٹا پن اور لمبا پن انسان کو بلند نہیں کرتا، جسموں کی سوچ اور فکر انسان کو بلند کرتی ہے. قد تو لوگوں کے برابر ہوتے ہیں کم و بیش. امام صاحب نے جب کہا کہ آج اس کے آواز نہیں آتی تو شاگردوں نے کہا حضرت وہ جو گانے گاتا تھا، شراب پیتا تھا، ڈھول پیٹتا تھا، اس لیے پولیس اس کو اٹھا لے گئی ہے. امام اعظم نے مسلح لپیٹ دیا، خوش نہیں ہوئے، مسلح لپیٹ دیا، فرمایا چلو اس کو چھڑا کر کے لائیں گے. میری اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا دیکھا میری دشمنی کا صلہ کیا ملا، یہی نا. لیکن وار امام اعظم ابو حنیفہ مسلح لپیٹ دیا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ پڑوسی کی مصیبت میں کام آیا جائے. وہ پڑوسی معتقد نہیں تھا، پڑوسی عقیدت مند نہیں تھا، دشمن تھا، دشمنی کرتا تھا، پریشان کرتا تھا. امام نے مسلح سمیٹا، اتنی رات کو گئے اور سپاہ سے جو داروگا تھا جیل کا، کہا اس کو میرے پڑوسی کو، وہ اس نے تو دیکھا آدھی رات کو امام اعظم کو، کہا آپ یہاں؟ فرمایا کام آ گیا ہے. کیا کام آیا ہے؟ آپ کو کام ہم لوگوں سے؟ کہا میرا پڑوسی تم لوگ اٹھا کر لے آئے. کہا حضرت وہ آپ کی محبت ہی میں اٹھا کر لائے. کہا کیوں؟ وہ گانے گاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، آواز سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ کی عبادت میں. کہا تکلیف مجھے پہنچاتا ہے، اس کو اگر مجھ سے محبت ہے تو چھوڑ دو. میں ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں، بادشاہ سے کہہ دینا صبح کہ میں چھڑا لے گیا ہوں، نکالو اس کو. یہ ساری باتیں بس سن رہا تھا. امام نے اس کو لیا، کہا چلو. اب وہ تو مفت میں چھوٹ گیا. اصلیت ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے. اس نے کہا امام میں نے اتنا ستایا، آج میں جیل میں آیا تو آپ مجھے بچانے آ گئے. امام نے فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ تمہارا اپنا فعل تھا، جو میں نے کیا یہ میرا اپنا فعل ہے. میرے نبی نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، سو میں نے اچھا سلوک کیا. اس نے قدم پکڑ کر کہے امام گواہ رہنا آج کے بعد نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کبھی میوزک کو ہاتھ لگاؤں گا، اور آج کے بعد توبہ کر کے میں بھی نیک بننے کا وعدہ کرتا ہوں. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.